सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, दिल नहीं भरता और प्यास है कि बुझती नहीं है। जितना चाहे ज़िक्र कर लो उस आल का कि जो इस आलमीन के नवास है, बल्कि मैं कहूँगा कि रहमत का सरचश्मा है और तसलसल रहमत है, जो रहमतुल आलमीन की आल पाक है, कि जिसका बच्चा बच्चा नूर है और जिससे नूर ही मिलता है, इल्म और हिकमत ही मिलती है, रास्ता रुश्त और हिदायत का ही मिलता है। ख़वातीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम के अय्याम अभी जारी व सारी हैं। ये नहीं है कि हम करबला को मनाते हैं, बल्कि हम तो करबला को बनाने वाले का जिक्र करते हैं, ताकि हर ज़माने में करबला जैसा अज़्म और हौसला बनाया जा सके हर दौर में। मैं बहुत ही अफसरदगी के साथ इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि हर दफ़ा पैगाम को आप तक नशर करने का मकसद ये होता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक बढ़े, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें से भी ऐब निकाल लेते हैं। गोया मुझे उनसे और हमारे इस प्रोग्राम को उससे इतना ज़रूर लेना देना है कि बारहा कोशिश करनी चाहिए। हमें सरकार ने यही सिखाया है, हम वही इल्म उन तक मुंतकिल करें जिससे उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो, भाईचारगी पैदा हो। इस गुज़िश्ता जो मुहर्रमुल हराम गुज़रे हैं, अय्याम अज़ा ख़ास तौर से, हमने बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन देखा है, जहाँ पर हमने जुलूसों में ये देखा है कि शिया सुन्नी एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। सबीलों का एहतमाम जो रिवायत रही है अहले सुन्नत की, वहाँ उस रिवायत को बरकरार होते हुए और बरकरार रखते हुए हमने देखा है। मसाजिद में एक पूरा अशरा रखा गया जिसमें सैयदना इमाम आली मकाम आप पे हमारा सलाम हो, आपके हवाले से गुफ्तगू हुई है। मगर सवाल ये है कि इन दिनों के बाद हम अहले बैत कराम को भूल जाएंगे और फिर दोबारा से हमें याद दिलाने के लिए एक नई करबला या फिर उस करबला का जिक्र दोबारा करना पड़ेगा। मैं आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करूँगा कि आपका मकाम मर्तबा क्या है, ख़ास तौर से बाद अज़ करबला ये मदीने की वापसी जो हो रही है, ये मुश्किल है, आसान है, या हमने इसको सोचना और समझने से बहुत दूर का एक फ़ासला पैदा कर दिया है। खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में, तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, एतदाल से भी काम लेते हैं, अहले बैत का एक खासा आपको अता हुआ है। मैं कहता हूँ कि आज ज़माने में बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये कुर्बत हासिल होती है, जो खुश फहमी, खुश अखलाक़ी, खुश लहनी के साथ खुश अक़ीदे का इजहार कर सकें। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ साथ खुश आमदीद करना चाहता हूँ मेरे साथ बैठे हुए एक प्यारे मेहमान जो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और मुझे अच्छा ये लगता है कि तहकीक आपकी रहती है। ये खासा आपका भी है कि अहले सुन्नत के अक़ीदे को बरमला और बरजस्ता बयान करते हैं, ख़ास तौर से अहले बैत से मुंसलिक। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, तशनगी इस बात की है कि हमने करबला का जिक्र किया, गोया बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको अभी हमने पलट के नहीं देखा, मगर वो असीरान ख़ास तौर से जिनके लिए आला हज़रत ने फरमा दिया कि बच्चा बच्चा नूर है, वो इस नूर को कैद की सूरत में लेके कहाँ तक ले जाया गया, ख़ास तौर से शाम, और फिर शाम से रिहाई हुई तो मदीने वापसी कैसे हुई, उम्मत ने कैसे इस्तक़बाल किया, दोबारा वही मर्तबा, वो मकाम और अहादीस और रिवायात और इल्म सीखने का वो सिलसिला कैसे बाकायदगी के साथ जारी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवैस रब्बानी भाई, गुजारिश ये है कि ये इंतहाई दुख भरा मामला है, बल्कि दुख का लफ्ज़ इसके लिए कम है, इससे आगे के अल्फाज हों तो वो भी कम पड़ जाएंगे कि जो कुछ अहले बैत अताहार के साथ हुआ। आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए कि हज़रत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली है, उनको करबला में बेड़ियाँ डाल दी गई और अहले बैत अताहार के ख़ैमों को जला दिया गया। लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। साहिब, आपके पास अगर कोई इससे अच्छी तहकीक है तो वो बयान कर दीजिए, हम देख लेंगे। ऐसी बातें करके अहले बैत से तो तुम दूरी इख्तियार कर ही रहे हो, वो लोग जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उनकी भी दिल दुखाने का सबब बन रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि इज्तिनाब करें। आज भी ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं है, उम्मत में आज भी ऐसे लोग हैं जो अहले बैत अताहार के नाम मस्जिदों में लिखने नहीं देते, कहते हैं कि मिटा दो। अभी वाक़या हुआ, FIR दर्ज हुई है इस्लामाबाद में, ये सारे मामलात हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए।
تو یہ کام یزیدیوں نے کی، اور یزیدیوں نے کیا کیا کہ امام پاک کے اس پاک شہزادے کو بیماری کی حالت میں، وہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے کسی موقع پر شاید کہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پر یا کسی موقع پر، کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، اللہ لیکن عداوت کے آداب تو ان کے ہاں ہوتے ہیں نا کہ جو انسانیت کے آداب حق جانتے ہیں، جو انسانیت سے آری ہوں وہ کیا جانیں گے۔ اس قافلے کو جس طرح خیمے جلانے کے بعد ان مقدسات کو جن کے دوپٹے کو کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، آپ ذرا سوچئے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت سیدہ زینب ہے، حضرت سکینہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے گھر کی وہ پاکیزہ خواتین ہیں، انہیں ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھایا گیا۔ اللہ کیا یہ کس نے کیا؟ یہ کرنے والا کوئی یہودی تھا؟ کیا یہ کرنے والا کوئی عیسائی تھا؟ کیا یہ کرنے والا کوئی ہندوستان سے ہندو گیا تھا؟ یہ کرنے والے کہتے یہ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ مظالم اویس بھائی ڈھائے گئے، آج ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں، یہ باتیں ہم کیسے بیان کریں کہ یزید لعین، میں نہیں کہتا کہ کوفہ میں کیا ہوا، آج اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ظالم آج اس کے حق میں لکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کہتے ہیں جی وہ اس نے تو کہہ دیا امام صاحب کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کہ جناب اس کو وہ ابن زیاد کو تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ ظالمو، یہ تو تاریخ پڑھو کہ ابن زیاد نے جو امام مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کے، وہ جن کے گھر میں پناہ تھی ان کا سر کاٹ کے جب وہاں شام بھیجا، تو امام پاک تو ابھی مکہ سے نکلے تھے، تو کیا اس وقت وہ منع نہیں کر سکتا تھا؟ پھر جب امام پاک امام حسین علیہ السلام کا سر انور نوکے نیزہ پر، اور پورا خاندان جب وہاں پہنچا، یہ لٹا پٹا قافلہ، تو اس ظالم نے کیا کیا؟ اس ظالم نے امام پاک کی گردن پر، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ صحابہ جو بزرگ ہو چکے تھے، اور اویس بھائی میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بڑی بات کی جاتی ہے نا، وہ جی بہت سارے صحابہ تھے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو، ہر آدمی عزیمت کے راستے پر چل نہیں سکتا، ہر آدمی یہ کام کر نہیں سکتا، یہ حسین ہی کر سکتا تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا اختلاف ہوتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف ایسا ہوا بدر کے معاملے میں، صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ابو سفیان کو پکڑیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مظالم ڈھائے گئے، پھر جو کچھ وہاں ہوا، آپ ذرا دیکھیے کہ پاک مقدس مطہر بیویوں کو کس طریقے سے گلیوں میں گھمایا گیا اور بتایا کیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اہل شام کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کے باغی تھے، اور ان باغیوں کے سر اتار دیے گئے۔ وہ فضہ جو کبھی کسی زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ کے گھر میں کام کرتی تھی، سیدہ نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ جب کبھی کوئی قیدی نظر آ جائیں تو ان سے اس نے سلوک کرنا۔ تو یہ قیدی نظر آئے تو اس نے آ کے پانی وانی پلایا، سب کچھ کیا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ دشمنی کے اس ماحول میں اپنائیت نظر آ رہی ہے، یہ پانی کیوں پلایا جا رہا ہے؟ تو فضہ نے کہا اور کچھ نہیں جانتی، صرف یہ جانتی ہوں کہ مدینے سے چلتے وقت مجھے نبی کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو سیدہ نے کہا کہ اب کہو میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا یہ کرو کہ میں جب وہاں سے آئی تھی تو میں نبی کے بچوں کو دیکھ لوں، حسن و حسین کو دیکھ لوں۔ تو انہوں نے کہا حسن تو مدینے میں ہی شہید کر دیے گئے، وہ جو نوکے نیزہ پہ تمہیں سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے، اور میں بھی نبی کی بیٹی ہوں۔ حالات یہ، ان حالات میں اس ظالم، اس بدبخت نے تقریریں کیا کی؟ اس نے کہا ہم نے دشمنوں کا یہ سلوک کیا، اور میں سمجھتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا گستاخ یزید تھا، جس کے یہ اشعار آج بھی موجود ہیں کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ نبوت کا ڈھونک رچایا تھا، اور ہم نے یہ سارے بدر کے بدلے لے لیے۔ یہ اصل میں نبی سے دشمنی تھی، یہ علی سے دشمنی تھی جو آج کربلا میں کی گئی، اور پھر یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے تک پہنچا۔ میں بیان نہیں کر سکتا، میں مزید جاننا چاہتا ہوں، کلیجہ ہمارے منہ کو آتا ہے، ہم کریں کیا اویس بھائی؟ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، کس سمت جائیں اور اس قوم کو کیا بتائیں؟ اور عقیدت میں آپ نے جو واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے بہت عبرت ملتی ہے۔ واضح ہے کہ سامعین جو جانتے ہیں، جو اہل مکتب ہیں اور طالب علم ہیں،
وہ ان سب چیزوں کو بارہا پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر یہ جناب فضا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات کی کنیز بھی رہی ہیں، اور یہ جن فضا کا ذکر یہاں پر ہوا وہ ایک خاص ہیں جن کو 2 عرصہ یہ مقام ملا کہ آپ نے کنیزی کی ہے۔ اور پھر دیکھیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گزر رہے ہیں اس مقام سے جس کو کربلا کہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ اصبر۔ تو یہ اسے کہتے ہیں کمال درجے کا اطمینان، اور پھر اللہ کی راہ میں شہادت، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ اپنے حرم کو پیش کرنا کہ وہ قربانیاں جو آج تک کسی نے نہ دی ہوں۔ میں مفتی زاہد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہی پورے قافلے میں قافلہ سالار ہے جو امام زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، ہم نے کیا کچھ لینا ہے آپ سے؟ دعائیں، عبادتیں، روایتیں، کیا اس محبت کا اثر ہوا ہے؟ ہم نے ان سے جو کچھ کمالات لے سکتے تھے لیا، اور پھر اہل بیت کو ہم نے مدینے واپسی آ کر کیا رویہ، کیا سلوک رکھا؟ صرف کربلا تک ہی رہا یہ ظلم و ستم، یہ آگے بھی بڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اویس بھائی، میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا آپ کو، جس طرح کہ عباسی صاحب نے اپنے عقیدے کی بات کی، اسی طرح میں بھی تھوڑے سے جو ابہامات ہیں، چند چیزیں ہیں جن چیزوں کو لے کر بد مذہب و گمراہ لوگ اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ نص قرآنی ہے جی، اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے نا تو قرآن کے نص کا انکار نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، انما لفظ جو ہے نا یہ حصر کے لیے آتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پاک کیا تطہیرا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تطہیرن کا جو راہ ہے اس پر تنوین کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1 مبالغہ کے لیے آتی ہے، اچھا، اور نمبر 2 یہ جو تنوین لگائی جاتی ہے یہ عظمت اور رفت اور بلندی کو بڑھانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار جو طہارتوں کا تذکرہ کیا نا، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، پیچھے مضارع لگا دیا، آگے جو ہے مصدر لگا دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہے کہ 2 بار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی اور کریمی اور قدیمی کے مطابق اہل بیت اطہار کو پاک کیا، اور یہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب سن 60 ہجری کو 8 ذو الحج والے دن اپنے اس قافلے کو لے کر پہلے آپ جو ہے نا مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، پھر مکہ سے آپ عراق کی طرف، پھر آپ کوفہ کی طرف جاتے ہیں ان بے وفاؤں کے خطوطوں کے نتیجے میں۔ اور اس کا حوالہ البدایہ و نہایہ جلد 5 صفحہ 660 سے لے کر 668 تک یہ پوری تاریخ کربلا موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے الکامل فی التاریخ، اس کی 6 جلد کے اندر یہ بات پوری موجود ہے۔ تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ 166 پہ یہ بات موجود ہے پوری۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت بیان کی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام علی مقام کی تطہیر اللہ نے بیان کی ہے۔ اب ان کے خیالات بھی پاک ہیں، ان کے تصورات بھی پاک ہیں، ان کے عقائد بھی پاک ہیں، ان کے نظریات بھی پاک ہیں۔ اپنا اصول میراث کی کتاب ہے سراجی شریف، وہاں پر جہاں پر ہم عباسی صاحب ہم دونوں پڑھاتے ہیں دارالعلوم قمر الاسلام میں، وہاں پر میں پڑھا رہا تھا، وہاں پر بڑی عجیب بات میں نے دیکھی وَعَلَىٰ آلِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ پہ سراجی کے اندر یہ خطبہ ہے، تو میں اس تجسس میں پڑھ گیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ پھر یہ طیب بھی آ گیا، طاہر بھی آ گیا، معنی طیب کا بھی پاک ہے، معنی طاہر کا بھی پاک ہے۔ تو پھر مجھے تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس کا جواب ملا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ الطیبین فی الاقوال والطاہرین فی الافعال، الطیبین فی الجوارح والطیبین فی الاعضاء، الطیبین فی الدنیا والطاہرین فی الآخرہ۔ یہاں پر جواب یہ لکھا گیا کہ 2 مرتبہ جو طہارتیں آ رہی ہیں نا، تو عرش اولا کے رب نے ان کو اس قدر طہارت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے اقوال کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کے افعال کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کے نظریات کو بھی پاک کر دیا، ان کے عقیدوں کو بھی پاک کر دیا، ان کے بولنے کو بھی پاک کر دیا۔ عشق والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی پاک کر دیا جو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہوئے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے، اللہ تو ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ اکرام 10 صحابہ اکرام تھے، وہ سن 60 ہجری کو امام علی مقام کو روکتے رہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن مطیع کا نام آتا ہے،
اور ٹھیک ہے انہوں نے روکا۔ اب یہاں پر جو جواب ہے، جواب کیا ہے؟ امام علی مقام کو عرض کرتے ہیں کہ یا امام آپ نہ جائیں، یہ لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ کیا آپ کے والد گرامی کے ساتھ کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے جانا ہے۔ اب اس کا جواب کیا؟ انہوں نے پوچھا، تجسس بڑھا، یا امام آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کتاب کا نام ہے ابن اسیر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 217، تاریخ تبری کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی رأیت الرؤیا، جی میں نے خواب دیکھے، اللہ اکبر، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس میں پیارے نبی کو دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر مجھے میرے پیارے نانا جان نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ میں نے بتانا نہیں ہے، وہ میں نے بتانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بد مذہب بد عقیدہ کہتے ہیں جی صحابہ نے روکا، صحابہ خود کیوں نہیں گئے؟ صحابہ کا روکنا جی اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی کا معاذ اللہ غلطی کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہاں پر جواب کیا ہے کہ صحابہ اپنی نوکری پیش کر رہے تھے، صحابہ کا روکنا اظہار ہمدردی کے لیے تھا، اور امام علی مقام کا میدان کربلا کی طرف جانا اپنی محبت کے لیے تھا، وہ اپنی محبت پر عمل کر رہے تھے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جا کر اپنے نانا کے دین کو بچانا بھی چاہتے تھے، شریعت کو پھیلانا بھی چاہتے تھے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ میں تو سوال بھی رکھوں گا بحیثیت مذہبی صحافی کے کہ کیا اپنی نوکری صرف مشورے حد تک تھی یا اس سے زیادہ تھی؟ تو ایسے بھی اصحاب رسول تھے جنہوں نے ظاہر قدم بڑھایا، کوفے سے نکل کر آئے اور اپنا حق ادا کیا۔ ہر کسی کا ایک پیرامیٹر تھا جتنی مودت اور محبت تھی، جو جتنا حق ادا کر سکتا تھا۔ اور پھر خواب کا ذکر آیا، یہاں پر یہ بات حقیقت ہے، مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ کسی کو تو اتنا کہہ دیا کہ مجھے جانا ہے، کسی کو یہ بھی بتا دیا کہ خواب دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کی اولاد ہیں، ان کو تو یہ بھی بتایا کہ میں نے جد امجد کو دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو حسین، اس عمل کو انجام دینا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ بہت ہی اچھا ذکر ہے، وہ جو نبی کا من پسند ذکر ہے وہ ہے نبی کے پیاروں کا ذکر۔ ہم نے اہل بیت کا انتخاب کیا ہے، اور یقین جانیے دل کو بارہا گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ضرورت ہے نہیں کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہی ہم صحابہ کی عظمت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے یہ ہے حسین جو ناموں سے صحابہ کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور ناموں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ورنہ ہم کم عقل لوگ تو شاید اس وقت کے خلیفہ کو بھی کہیں نہ کہیں اچھا، پیارا اور شاید صحابی بھی مان لیتے۔ حسین نے ایک خط کھینچ دی اور بتا دیا اچھے اور بروں میں واضح فرق کیا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، بعد از کربلا سادات کرام کے ساتھ کیا رویہ برتا گیا؟ مدینے میں آپ کی موجودگی کیسی تھی اور اس کے بعد کے کیا معاملات تھے؟ دیکھیے، مدینہ منورہ میں اہل بیت اطہار کے خاندان کے کچھ افراد موجود تھے، بوجوہ کچھ حضرات نہ جا سکے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے ناظرین کے کہ اہل بیت کون ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ قرآن ہے۔ تو حضرت ابن عباس نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں من قرابتک، کون ہے یا رسول اللہ؟ تو ابن عباس چچا کا بیٹا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں، جی حالانکہ میں قرابت دار ہوں، لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے۔ تو نبی علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، یہ حسن و حسین ہیں، اور یہ لوگ ہیں۔ اللہ، اور وہ پھر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ابن عباس اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار جب واپس پہنچے یہ قافلہ، تو مدینے میں کورام مچ گیا، آہو بکا تھی، آہو زاری تھی۔ مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتیں گھروں سے باہر آ گئی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر انوار پر جو منظر تھا، اس طرح کا منظر اس قافلے کے لیے مدینے میں دیکھا گیا کہ گویا رو رو کے اس قافلے کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آ کر اس قافلے نے کہا، قافلے والوں نے کہا یا رسول اللہ، حسین نے آپ کے دین کو بچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے گھر کے یہ افراد مدینے والوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ اور پھر مدینے والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یزید سے برات کرتے ہیں، ہمارا یزید سے کچھ لینا دینا نہیں۔ نہ صرف مدینے والوں نے کیا بلکہ پورے حجاز مقدس نے۔ آج تو ہم نے حجاز مقدس کی اور وہ ساری
معاملات ہی بدل دیے، اب تو نہ جانے نام کیا ہو گئے، تو پورا اعجاز مقدس حرمین طیبین ان کے باسیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور لوگوں کی محبتوں کا، عقیدتوں کا، چاہتوں کا مرکز حضرت سید السجاد، حضرت امام زین العابدین بنے۔ جس طرح لوگ حضرت مولا علی کے پاس اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین، تو اب لوگوں کی توجہ کا مرکز یہ ذات تھی، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کو امارت سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا، یہ مدینے میں آ کے بسے۔ تو یزید لعین نے، آج مجھے یہ کہنے دیجئے، اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، یہاں کوئی شیعہ اسکالر اس وقت موجود نہیں ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شیعوں نے اور کچھ کیا نہ کیا، ہمارا ان سے لاکھ اختلاف، علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور ہم کریں گے، ہر سطح پر کریں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، لیکن انہوں نے کربلا کو زندہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کو بلا دیا۔ وہ قوم جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں مدینے کی مٹی سے پیار ہے، وہ قوم جو نبی علیہ السلام کے نقش نالین کو کبھی سر پر اور کبھی سینے پر لگاتی ہے، وہ قوم جو کہتی ہے ہم مدینے میں مر جائیں، ہمیں تو مدینے کے کتے سے پیار ہے، ہم تو مدینے کے کتے ہیں، یہ سب کچھ ہونے کو تم تیار ہو، میں کہتا ہوں مدینے کے کتے مت بنو، مدینے کا جو بھی بننا ہے بنو، پر جس نے مدینے کی بے حرمتی کی اس کی مذمت کرو۔ اور سب سے بڑھ کر اس امت میں مدینہ منورہ کی بے حرمتی وہ یزید لعین نے کی ہے، اس بدبخت، اس کافر، اس فاسق، اس فاجر نے کی ہے کہ فوج بھیجی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا۔ آج لوگ نہ جانے کیوں، میں کل پرسوں کسی کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کچھ بھی نہ کہیں، بس ٹھیک ہے، لعن بھی نہ کریں، یزید تھا بس ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ روضہ رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حضرت بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر اوپر جا کر کوئی گھوڑا باندھے اور کوئی اس کی لید اور پیشاب وہاں کرے، تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی نہیں ہے، نبی کی اولاد کے ایک فرد ہیں جو کراچی میں موجود ہیں، آپ اور میں برداشت کریں گے؟ قطعاً نہیں برداشت کرتے۔ ہم اس شہر میں اس آدمی کو رہنے دیں گے؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یزید نے کیا کیا؟ ممبر رسول کی توہین کی۔ سعید ابن مسیب کیا کہتے ہیں کہ میں پاگل اور دیوانہ بن کے 3 دن وہاں رہا، میں ممبر کے نیچے چھپ گیا، جب مجھے باہر نکالا گیا تو میں پاگلوں سی حرکت کی، ایک قتل کرنے آیا، دوسرے نے کہا چھوڑ دو پاگل ہے۔ 3 دن تک روضہ رسول سے نماز کی، اذان کی آواز آئی، یہ سب کچھ ہوا، اور وہاں مدینے کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ 10,000 عورتوں کے ساتھ شہر رسول میں، مدینہ منورہ میں زنا کیا گیا، اللہ اکبر۔ مدینے کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بزرگوں کو قتل کیا گیا، یہ سب یزید نے کیا، اور آج ہم اس کو جناب بالکل کلین چٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو یہ کہ ہمیں جناب ثبوت نہیں ملتا کہ یزید امام حسین کے قتل میں شریک تھا یا نہیں، ثبوت نہیں یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو انہوں نے آگ لگائی، صاحب وہاں ابن زبیر تھے، اور ابن زبیر نے اگرچہ مقابلہ کیا، ہم وہ باتیں نہیں کر رہے، لیکن ابن زبیر وہاں موجود تھے، کعبۃ اللہ کی چھت جل گئی، یعنی کعبہ کی بے حرمتی، مسجد نبوی کی بے حرمتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی رمضان میں کچھ سیاستدانوں نے وہاں نعرے لگائے، کسی سے ہمارے وزیر اعظم کے خلاف کچھ لوگوں نے، ان کو شدید ترین سزا کس نے دی؟ سعودی عرب نے دی۔ اس حکومت کو ہم جتنا برا کہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یزید سے ہی اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی سعودی حکومت، کوئی مجھ سے ناظرین میں سے ناراض نہ ہو، میں اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں کہ یزید سے تو اچھی ہے، کہ یہاں آوازیں کسنے والے کو، جس نے چور چور کی آواز کسی، ان کو 26 سال سزا، جرمانے تو ہو گئے۔ یزید کو تو پھر آپ نے، امت آج مرنے کے بعد کیا سزا دے رہی ہے یزید کو؟ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ وقفہ لے رہا ہوں یہاں پر، اور انتہائی سنجیدہ حساس گفتگو ہے، شامل گفتگو رہیے گا، الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار۔ شکریہ، آپ لوٹ آئے الف لام میم میں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک ایسا موضوع زیر بحث آیا کہ جس کو مختلف زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مفتی زاہد اسلم صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ مدینے کی بے حرمتی، یعنی اگر کوئی یزید کے ذمے یہ سارے جرائم لکھے
تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس جرم کو سب سے بڑا لکھے. ایک سے ایک بڑا جرم ہے. گویا امام حسین امام علی مقام کی شہادت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مگر وہ مدینہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، مکہ فتح ہونے کے باوجود آپ وہیں پہ رہ رہے ہیں اور وہیں پہ سکونت اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا روضہ بھی وہیں پر ہے. وہ مسجد نبوی کہ جہاں پر انسان نماز پڑھے تو اس کو جنت کے حصوں میں سے نماز کا اجر ملتا ہے. وہ جہاں پہ لوگ آج بھی اس کی مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے کام کرنا، یعنی کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے اور مدینے کے احترام اور اس کے وقار کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے؟ بالکل جی، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے. واہ. اب یہ جو حمایت والا مسئلہ چلا نا، یہ واقعی عباس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے. لوگ اس میں ان کو دلیلیں چاہیے. اس کے بدبخت اور کافر ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ جب اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کی، کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں بیعت کرو، تو وہ تو وہیں سے کافر فاجر فاسق ہو چکا تھا. اب اس کے لیے اور کیا دلائل چاہیے کہ جی وہ یہ تھا وہ تھا. اس کے لیے دیکھیں ایک حدیث پاک سے میں تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، یہ انٹرنیشنل حوالہ ہے، ترمذی شریف صفحہ نمبر 3، ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3779. مستدرک حاکم کی یہ حدیث پاک ہے 4716. شعب الایمان کی حدیث پاک ہے 408. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، کہ اللہ سے محبت کرو، کہ اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں محبت کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ مجھ سے پیار فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری وجہ سے. اب یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ میدان کربلا میں ستایا گیا، وہاں سے ان کی بے حرمتی کی گئی، پھر شام لایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، پھر مدینہ میں آ کر دوبارہ ان کو ستایا گیا. اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ایمان باقی رہے گا. اب بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ دلائل چاہیے. اس سے بھی بڑی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل قلب امرئ، فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرے. بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5359. اور یہی حدیث پاک جو ہے مسند فردوس کے اندر موجود ہے. یہی حدیث پاک مسند ابو یعلا حدیث نمبر ہے 5959. اور یہ حدیث پاک جو ہے مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2851. میرے آقا نے یہاں پر مسئلہ ہی واضح فرما دیا نا کہ کوئی بندہ ایمان میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ سے پیار کرے، اور رسول اللہ سے پیار اس کا اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. اب یہ کہاں سے یزید شہزادہ بن گیا؟ شہزادہ تو ایک ہی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. اب اس دور میں خالی باتوں سے یا خالی مذمت سے نہیں بات چلے گی. اب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی جی مذمت کرتے ہیں. مذمت نے مرمت کا حکم دیا ہے اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے. میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت جو فرض ہوئی ہے نا قرآن میں بتا دیا. صحابہ نے پوچھا من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا محبتکم، یا رسول اللہ وہ کون ہستی ہیں جن کی محبت فرض ہے؟ ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 33 اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یا اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار فرماتا تو ان سے بھی پیار فرما. اور جو ان سے بغاوت رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے ذاتیات میں نظریات میں اختلاف کرتے ہیں، یا اللہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو آپ کے اہل بیت اطہار کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا. اب یہاں پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خوبصورت. اور میں مفتی صاحب، مفتیان کرام کی توجہ لے کر اختتام میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ نگاہ دوڑائیں کہ جس میں حضرت امیر کائنات، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. میں کہوں اے پیارے رسول، اے کائنات کی لیے رحمت، آپ سے وہ ہیں، ان سے آپ کیسے ہیں؟ تو شاید بتانے کے لیے یہ بات آپ کے کانوں میں گونجے کہ جو علی کا ہے وہ رسول کا ہے، جو علی کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، جو مرتضیٰ کے ساتھ جڑ گیا وہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گیا، کیونکہ یہی تو در ہے اور یہی دروازہ ہے. اپنا خیال رکھیں گے آپ. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کو، مفتی زاہد اسلم صاحب کو، اور خواتین و حضرات
آپ کو۔ یہ سخت گفتگو تھی، آپ نے تحمل کے ساتھ سنی، آپ کے سینے میں کشادگی ہے، آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور محبت سرکار کائنات ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے اور ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم بارہا اس طرح کا ذکر کر سکیں۔ خیال رکھیں اپنا، اپنے سے بڑھ کے ملک پاکستان کا۔ اللہ کی امان۔